अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की आज भी दरिंदगी जारी रही। 4 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर भारत की गासिब फौज ने शहीद कर दिया है। रवां महीने अब तक के 17 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। भारतीय फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ रही है, लेकिन नाज़रीन काम कश्मीरी अवाम का साथ देना अब ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो चुका है। अगरचे कश्मीरी मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भारतीय फौज पर हमले भी हो रहे हैं। आज भी 2 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं कश्मीरी मुजाहिदीन के हमले में, लेकिन निहत्ते कश्मीरियों को घरों से गिरफ्तार किया जाता है। फेक इनकाउंटर के अंदर, जाली इनकाउंटर के अंदर उन्हें शहीद कर दिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मोदी की दहशतगर्दी की वजह से कश्मीर के अंदर सहाफ़ती बरादरी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर का एक मारूफ इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसे बंद कर दिया गया है, उसके अखबार को, उसके दफ्तर को सील कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन काम हुर्रियत कायदीन और इसी तरह से कश्मीर के दीगर सियासतदानों ने मोदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तिफाक किया है कि जब तक आर्टिकल 370 को ख़त्म नहीं किया जाएगा, काले कवानीन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक मोदी के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जालिमाना इक़दामात को भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम ट्विटर की जानिब से मकबूजा कश्मीर को भारत के नक्शे से हटा दिया गया है, जिस पर भारत के मीडिया में शोर बपा है और भारतीय मीडिया चीख रहा है कि मकबूजा कश्मीर को क्यों पाकिस्तान के और चीन के नक्शे में दिखाया गया है। भारत नाज़रीन काम पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशा है। पाकिस्तान का चाइना साथ दे रहा है और जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद करवा लेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम भारत के अंदर काले कवानीन का सिलसिला जारी है। आप जानते हैं NRC और CAA जैसे मुतनाज़ा कवानीन लाए गए थे जिसके ज़रिए से मुसलमानों को टारगेट करना था। मोदी दहशतगर्द की BJP जमात के जो सदर हैं उन्होंने एक मर्तबा फिर मुसलमानों को धमकी दी है और कहा है कि भारत के अंदर जल्द काले कवानीन CAA NRC के ज़रिए से मुसलमानों को उनको वेरीफाई किया जाएगा। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं होंगी उन्हें भारत से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने एक तकरीर के दौरान ये भी कहा कि दरअसल कोरोना वबा की वजह से जो CAA और NRC जैसे कवानीन हैं इन पर अमल दरामद रुक गया था, लेकिन अब बहुत जल्द इस पर अमल दरामद होगा और भारत के अंदर मुसलमानों को अपनी नेशनैलिटी और शहरियत के सबूत देना होंगे। दूसरी जानब नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर तबलीगी जमात के 20 के करीब कारकुनों को रिहा किया गया है। अदालत की जानिब से 7 माह से नाहक कैद थे, 7 माह तक जेल के अंदर रहे, फिर उन्हें अदालत ने रिहा कर दिया है। और इस वक्त भी ऐसे दर्जनों मुसलमान कैदी मौजूद हैं भारत की जेलों में जिनको नाहक कैद किया जा चुका है था और जिनके लिए अदालती रसाई भी नहीं है। बिलखुसूस दिल्ली फसादात के अंदर सैकड़ों मुसलमानों को पकड़ा गया और उनमें से इस वक्त भी बहुत से जेलों के अंदर हैं जिनको रिहा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो चुका है कि वो मोदी के काले कवानीन के खिलाफ खड़े हो जाएं और मोदी के मुतनाज़ा कवानीन से जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है उसे रोकने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि रियासत बिहार के अंदर इलेक्शन का माहौल है। मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने कहा है कि मुखालिफिन पर निक्साली तहरीक के रहदगी पसंद हमला कर सकते हैं। हालांकि खुद मोदी अपने मुखालिफिन पर हमले करवाने के लिए RSS के गुंडों को इस्तेमाल कर रहा है और जो अवाम का पैसा है वो इलेक्शन के अंदर बहाया जा रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन काम इत्तलात ये भी हैं कि रियासत आसाम के अंदर और मिज़ोरम के अंदर भी जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। भारत की रियासतें आपस में लड़ रही हैं, सरहदी कशीदगी उनके दरमियान बपा है, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत के आने के बाद न सिर्फ भारत की रियासतें आपस में लड़ने लगी हैं बल्कि भारतीय अवाम भी एक दूसरे के कत्ल के दरपे
ہو چکی ہیں جو بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی کرائم ریاست بناتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جرائم ریاست بناتی ہے، لیکن پھر بھی بھارت جمہوریت کا راگ الاپتا ہے۔ حالانکہ بھارت کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے، وہاں پر نہتے لوگوں کا، ان کے حقوق کا قتل کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کے جس فوجی کو بھارت نے گرفتار کیے ہے LAC پر، چائنا کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہ چائنا کا جو فوجی ہے یہ وہاں مقامی چرواہوں کی مدد کر رہا تھا، انہیں کچھ چیزیں دے رہا تھا، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارت کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ فوری طور پر چینی فوجی کو رہا کر دیا جائے، ورنہ اس سے حالات مزید کشیدہ ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کے 3500 مربع کلومیٹر سے زائد کے علاقے پر چین اب تک قبضہ کر چکا ہے اور مزید جو علاقے ہیں ان پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مہم جاری ہے۔ بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں میں بھی علیحدگی پسند چائنا سے رابطے میں ہیں، جبکہ ناظرین چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بھارت نے ایک مرتبہ پھر ایک اور جدید اینٹی ٹینک میزائل کے تجربے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارت گزشتہ 2 مہینوں کے دوران کم از کم 17 کے قریب میزائلوں کے تجربات کر چکا ہے اور پاکستان کو اور چائنا کو للکار چکا ہے کہ بھارت کے خلاف دونوں ملک کوئی بھی مشترکہ پلاننگ نہ کریں، بھارت کے پاس جدید ہتھیار موجود ہیں۔ حالانکہ ناظرین دنیا بھر کے ماہرین کا ماننا ہے کہ بھارت دفاعی اعتبار سے پاکستان اور چائنا کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مودی کی دہشت گرد حکومت نے چائنا کے خلاف پریشر بڑھانے کے لیے تائیوان سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ تائیوان آپ جانتے ہیں ایک چین کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے اور ایک علیحدہ سے صوبہ ہے یا ریاست آپ کہہ سکتے ہیں جو خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن چین کا دعویٰ ہے کہ تائیوان یہ چائنا کا حصہ ہے۔ بھارت کے پہلے سفارتی تعلقات بھی نہیں تھے، کوئی سفارت خانہ بھی نہیں تھا، لیکن اب بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر تائیوان کے ساتھ رابطے بڑھا رہا ہے، تجارتی تعلقات، عسکری تعلقات بنائے جا رہے ہیں تاکہ چائنا کے خلاف پریشر بڑھایا جا سکے۔ لیکن چائنا نے وارننگ دی ہے بھارت کو اور امریکہ کو کہ وہ وہاں پر حالات کشیدہ کرنے سے باز رہے، ورنہ نقصان انہی کے ہوگا۔ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ فجی کے اندر تائیوان اور چینی جو سفیر ہیں، سفارت خانے کے لوگ ہیں، ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ہیں، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت کے مشہور اخبار ہندوستان ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے خفیہ ایجنسی ISI مقبوضہ کشمیر کے علیحدگی پسندوں سے، کشمیری فریڈم فائٹرز اور مجاہدین سے رابطوں میں ہے۔ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین کو ڈرون ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہے، کواد کاپٹر اڑانے کے طریقے اور ان کے ذریعے سے حملہ کرنے کے جدید طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے شام کے اندر اور عراق کے اندر داعش نے کواد کاپٹر اور ڈرون کے ذریعے سے حملے کیے، بالکل اسی طرح سے اب کشمیری مجاہدین فریڈم فائٹرز پاکستان سے رابطے اور تربیت حاصل کر کے وہ بھارت پر ڈرون طیاروں کے ذریعے سے اور اسی طرح سے جو کواد کاپٹرز ہیں ان کے ذریعے سے حملہ کریں گے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھارت پاکستان پر الزام لگا چکا ہے کہ پاکستان اور چائنا ڈرون کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر کے فریڈم فائٹرز کو اسلحہ دے رہا ہے، اور اب بھارتی میڈیا میں یہ رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ بھارت کی خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ ہیں کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑے حملے کروانے جا رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ پاکستان کے خفیہ اداروں سے جو علیحدگی پسند ہیں یا کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں ان کے میٹنگز اور ان کے رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہے ان کا سامنا کرنے سے اب ناکام ہو چکا ہے۔ بھارت کو پتہ ہے کہ جو ان کے ظالمانہ قوانین ہیں، اقدامات ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام نے رد کر دیے ہیں، اس لیے وہ الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔ حالانکہ کشمیری فریڈم فائٹرز خود اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان انہیں ضرور سپورٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان پر اس طرح کے الزامات لگانا کہ پاکستان سے یہ حملے ہوتے ہیں، یہ من گھڑت بات ہے، اور بھارتی میڈیا جان بوجھ کر جو ان کا اصل جو ہدف ہے اس کے ذریعے سے تاکہ پاکستان پر ناکام حملہ کیا جا سکے، پاکستان کے خلاف کوئی جنگ چھیڑی جائے اور جو چین کے ساتھ کشیدگی ہے اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑا جائے۔ لیکن الحمدللہ افواج پاکستان، خفیہ ادارے، عوام اور پاکستان کی حکومت اس کے لیے تیار ہے۔ بھارت کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، بلکہ اس مرتبہ بھارت کو ایسا سرپرائز ملے گا کہ ماضی کی تمام جنگیں بھارت بھول جائے گا،
ماضی کی تمام شکست بھارت بھول جائے گا اور اس وقت دنیا کے اندر بھارت کی تباہی اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے دنیا دیکھے گی اور تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج میں جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ متعدد صوبوں کے اندر کارروائیوں کے دوران 33 کے قریب کابل فوجی مار ڈالے گئے ہیں اور درجنوں سرنڈر بھی ہو چکے ہیں، جبکہ ناظرین خوست کے صوبے میں طالبان نے بڑے پیمانے پر حملے شروع کر رکھے ہیں۔ ہلمند کے بعد بدخشاں کے بعد طالبان صوبہ خوست پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات کا راؤنڈ جاری ہے۔ امریکی مشیر زلمے خلیلزاد نے بیان دیا ہے کہ جلد سے جلد رکاوٹیں دور ہونی چاہیے اور دونوں فریقین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر حملے روک دیں، اس سے پیس پروسیس امن جو معاہدہ ہے وہ سبوتاژ ہو سکتا ہے۔ جبکہ طالبان ذرائع ابلاغ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کہ کابل انتظامیہ خود معاملات کو آگے نہیں بڑھائے گی تب تک وہ حملے جاری رکھیں گے، اور جب تک وہ نہتے شہریوں پر حملے نہیں روکیں گے تب تک طالبان بھی اپنے دفاع کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے دورے پر آئے گلبدین حکمت یار کی پاکستان کے سینیٹر سے اور پاکستان کے اسمبلی کے اراکین سے اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے تعاون کی مکمل طور پر یقین دلایا ہے کہ پاکستان تعاون کرتا رہے گا، لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ جو دشمن عناصر ہیں بالخصوص بھارت کی را ایجنسی کے لوگ ان سے خبردار رہنا ہوگا، کیونکہ وہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں اور وہ افغانستان کے اندر قیام امن کے دشمن ہیں اور پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے شہریوں پر بھی بھارت سے حملے ہوتے ہیں۔ اس لیے ناظرین پاکستان کی فوج اس وقت پاک افغان بارڈر پر، پاک ایران بارڈر پر اور اسی طرح سے LOC پر مسلسل دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی آذربائیجان سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کی فوج کے حملے جاری ہیں، آرمینیا کے عیسائیوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 کے قریب مزید جنگی جہاز بھی آرمینیا کے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ کاراباخ کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، اور 30 سال کے بعد کاراباخ کے مختلف علاقوں پر قبضے کے بعد وہاں پر اذانوں کی جو آوازیں ہیں وہ گونج رہی ہیں، آذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اور لوگ خوشیوں سے جھوم رہے ہیں کہ آذربائیجان اور ترکی کی مدد سے کاراباخ کے وہ علاقے جو 30 سال پہلے آرمینیا کے عیسائیوں نے قبضہ کیے تھے، مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، وہاں مساجد کو بند کیا گیا تھا، ان کو آزاد کروا لیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو فون کیا ہے اور پاکستان کے تعاون اور حمایت کا یقین دلایا ہے کہ آرمینیا کا جو حملہ ہے اس کی وہ مذمت کرتے ہیں پاکستان، اور پاکستان آذربائیجان کا تعاون کرتا رہے گا۔ جبکہ آرمینیا کی جو صلیبی حکومت ہے، عیسائی حکومت ہے، وہ پاکستان پر بھی الزام لگا چکی ہے کہ پاکستان کے فوجی دستے بھی آذربائیجان کی مدد کر رہے ہیں ترکی کے ساتھ مل کر۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوج کا شمالی عراق کے اندر، شمالی شام کے اندر آپریشن جاری ہے۔ تقریباً 4 کچھ باغیوں کو مار ڈالا گیا ہے۔ ایک جو مطلوب دہشت گرد تھا خود باغی وہ سرنڈر ہو چکا ہے۔ ترکی کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف ترکی کے اندر بلکہ بیرونی ممالک کے اندر جہاں کہیں ترکی کے دشمن ہیں ان کے خلاف آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ اس وقت مسلمان ملکوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے دشمن سازشیں کر رہا ہے اور جو گستاخانہ واقعات ہیں ان کا سہارا لیا جا رہا ہے اور مسلمان ممالک میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان ممالک کو آپس میں متحد ہونا ہوگا، تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا دشمنوں کے خلاف۔ جبکہ ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ ترک یونیورسٹی کا ایک فاضل صومالیہ کا ایک طالب علم صومالیہ کے اندر وزیر قانون اور وزیر انصاف کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، جسے ترکی کے اندر بہت سراہا جا رہا ہے، کیونکہ ترکی کے اندر اس وقت لاکھوں افریقی ملک کے طلباء ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور افریقہ کے اندر ترکی بھی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھائے ہوئے ہے۔ جبکہ ناظرین عراق سے خبر یہ ہے کہ داعش کے مسلح جنگجوؤں نے حملے کی کوشش کی ہے، جوابی کارروائی کے اندر متعدد داعش کے کارندے مار ڈالے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں، متحدہ عرب امارات کا انتہائی اعلیٰ سطحی حکومتی وفد پہلی بار اسرائیل پہنچا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، انتہائی اہم نوعیت کے معاہدے کر لیے گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ $3 ارب سے زائد کے معاہدے کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے سے نہ صرف فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر سرمایہ کاری کی جائے گی بلکہ مشرق وسطیٰ کے دیگر معاملات میں بھی ان $3 ارب سے زائد کی جو فنڈ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطین کے اندر جو یہودی آباد
کاری کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی سرمایہ کاری کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے یہودی، جو اسرائیل ہے وہ قبضہ کر رہا ہے، وہاں پر بڑے پیمانے پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے سرمایہ کاری کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم و تشدد میں متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جو ایک قابل مذمت اور قابل شرم بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے یہودیوں کے فلسطینی علاقوں پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے عزم ظاہر کیا ہے کہ مزید 10,000 کے لگ بھگ یہودی بستیاں فلسطینی علاقوں میں قائم کی جائیں گی اور پھر مغربی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی انتخابات کے اندر امریکہ میں مقیم جو 63 لاکھ کے لگ بھگ یہودی ہیں وہ زیادہ تر ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ٹرمپ کے مقابلے میں ڈیموکریٹ پارٹی کو ووٹ دیں گے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر اسرائیلی میڈیا یہ توقع ظاہر کر رہا ہے کہ اگر ٹرمپ الیکشن ہار گئے تو جس طرح سے عرب ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کا معاملہ ہے یہ وہیں پر ختم ہو جائے گا اور اس سے اسرائیل کو نقصان ہوگا۔ اس لیے دنیا بھر کے یہودیوں کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ کو جتوائیں تاکہ فلسطین کا معاملہ آگے، تاکہ جو یہودیوں کا معاملہ ہے فلسطینی علاقوں پر قبضے کا وہ آگے بڑھے اور جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے یہودیوں کا وہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ سکے۔ اس لیے مسلمانوں کو بالخصوص عرب دنیا کے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ یہودی کیا عزائم رکھتے ہیں اور کس طرح سے مسلمان علاقوں پر قبضے کرتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین، فرانس کے اندر گستاخانہ واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں جمعے کے روز ایک عیسائی دہشت گرد استاد کا سر قلم کیا گیا تھا مسلمان طالب علم کی جانب سے، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ لیکن اب ناظرین کرام اس عیسائی دہشت گرد استاد کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور 3 عیسائی خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی تھیں۔ انہوں نے پوسٹرز اور کارٹونز وغیرہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، مختلف جگہوں پر وہ نصب کر رہے تھے، لگا رہی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، فرانس کے اندر گستاخانہ واقعات کا بڑھنا امت مسلمہ کے لیے قابل شرم بات ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے بڑھ کر کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ترکی، پاکستان، ملیشیا، ان کو چاہیے کہ یہ تینوں آگے بڑھیں اور فرانس کی حکومت سے مطالبہ کریں کہ دہشت گردی، گستاخی کے اس طرح کے واقعات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور فرانس کے اندر جن مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ گستاخی کے واقعات بھی فرانس کی حکومت خود کروا رہی ہے، پھر صلیبیوں کے حملے بھی ہو رہے ہیں اور الزام بھی مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ ان واقعات کی روک تھام ہو تو مسلمان نہ حملہ کریں اور نہ ہی فرانس کی حکومت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین دنیا بھر کے اندر کرونا وبا کی وجہ سے 27% کے قریب جو ارب پتی لوگ ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا کے اندر تقریباً 2000 کے قریب نئے لوگوں نے جو ارب پتی افراد کی فہرست ہے اس کو جوائن کیا ہے۔ $1.5 ٹریلین سے زائد کا منافع کمایا ہے چائنا کے امیر ترین لوگوں نے، اور یوں 878 کے لگ بھگ چین کے افراد ہیں جو ارب پتی فہرست میں شامل ہیں، جبکہ امریکہ کے 600 سے کچھ زائد افراد ہیں جو ارب پتی لسٹ کے اندر شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے امریکہ کے اندر جو جیف بزوس ہیں جن کی امیزون کمپنی ہے، اور مارک زکربرگ ہیں فیس بک کے جو بانی ہیں، اور اسی طرح سے جو مائکروسافٹ کے جو بانی ہیں یا ذمہ دار ہیں بل گیٹس، ان کی دولت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ یہ جو اضافہ ہوا ہے کرونا وبا کے دوران، اس سے بہت سے ملکوں کو خسارہ بھی ہوا ہے، بہت سے ملکوں کے اندر غربت بھی پھیلی ہے۔ یہی ناظرین کام سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں دولت کی مساوی تقسیم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اس وقت بھی آدھی سے زائد دنیا خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ، ایران اور چین سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے ایک فوجی نے 2008 کے اندر 4 عراقی شہریوں کو قتل کیا تھا، جسے امریکی عدالت کے اندر سزا سنائی گئی تھی، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے اسے رہا کروا دیا ہے۔ امریکہ کے ایسے بیشتر فوجی ہیں جو جنگی جرائم کے اندر ملوث ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ انہیں آزاد کروا رہی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کے لوگوں نے یا ایران کی کمپنیوں نے چینی کمپنیوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں تجارتی، جس کی وجہ سے امریکہ نے نہ صرف چینی افراد پر پابندیاں لگائی ہیں، چینی تاجروں پر، وہیں چین کی کمپنیوں کو بھی اور ایران کی کمپنیوں کو بھی بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ایران کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو بھی ایران سے معاملات کرے گا ان کے خلاف امریکہ پابندیاں لگاتا رہے گا، جبکہ ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ چین اور امریکہ کے تعلقات بھی کشیدہ ہو رہے ہیں، اور چائنا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے بیشتر سیاستدان تجارتی تعلقات کو خراب کر کے دنیا کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے امریکی حکومت کو اپنے رویے
پر غور کرنا چاہیے اور امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں تاکہ دنیا کے امن کو نقصان نہ ہو۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔